अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि बानी पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। जो एफआईआर थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, उसमें जो चार्जेस थे उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है और जो बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्तें थी बरीयत की, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। साथ ही साथ आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक भी समाअत हुई हैं और इस मौके पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक तरफ है जबकि पार्लियामान में मौजूद दीगर जमातें एक तरफ हो चुकी हैं। ये समाअत भी कल तक मुलतवी कर दी गई हैं। आज की ये जो दो अदालती कार्रवाइयाँ हैं, ये पाकिस्तान का जो सियासी हालात हैं इसमें इंतहाई अहमियत की हामिल रही हैं। जो बरीयत का फ़ैसला है इसके असरात क्या होंगे, और दूसरी जानिब जो मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस चल रहा है, इसमें अगर ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाती हैं या ये नशिस्तें किसी को भी नहीं मिलती, उसके असरात क्या होंगे, या ये नशिस्तें जो दीगर जमातें जिनके पास पहले थीं उनको मिल जाती हैं, उसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान के अंदर पार्लियामान पर, कानून साजी पर। इस पर भी कुछ मुफस्सल आज बात करेंगे। एक अच्छी खबर आई है पाकिस्तान के अवाम के लिए। पाकिस्तान में जो महंगाई है उसमें कमी वाक़ई हुई है और गुज़श्ता साल के निस्बत अब महंगाई की जो औसत शरह है वो 24% हो चुकी है। सिर्फ जो रवा माह है यानी मई का महीना जो था उसमें 13% महंगाई में कमी रिकॉर्ड की गई है। तो यकीनी तौर पे ये कितना इस्तेहकाम है और क्या ये फिलवक्त है या ये सिलसिला जारी रहेगा, इस पर भी आज कुछ मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चाइना जा रहे हैं और ये दौरा पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, सी पैक से मुताल्लिक, पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी शराकतदारी है उससे मुताल्लिक, वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद पहली मरतबा शहबाज शरीफ साहब चाइना जा रहे हैं। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। अब्बासी साहब थैंक यू वेरी मच, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, आज का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, बानी पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई इनको बरी कर दिया गया है। यहाँ पे जो सलमान सफदर साहब हैं, खिलाफ तवक्को और खिलाफ रवायत और खिलाफ कल्चर जो पीटीआई का है उससे हट के उन्होंने सिर्फ केस को फोकस किया। वो मीडिया पे उस तरह नहीं देखे, हमने सोशल मीडिया पे नहीं देखे। बहरहाल एट द एंड उन्होंने रिज़ल्ट के तौर पे इस बात को डिलीवर किया है। सियासी इम्प्लिकेशंस इसकी क्या हैं इरशाद साहब? अब इससे पहले तो ये केस में जो इल्ज़ामात थे वो इंतहाई बेसरोपा इल्ज़ामात थे। हम जब ये बात करते थे तो समझा जाता था कि पता नहीं किसी की फेवर ली जा रही है या हमें मालूम नहीं है कानूनी निकात क्या हैं। लेकिन आज जब मुख्तसर फ़ैसला सुनाया गया और जो हम पिछले कई दिन से, कई हफ्तों से बल्कि उसकी प्रोसीडिंग देख रहे थे, तो इस्तग़ासा के पास अपने किसी इल्ज़ाम को साबित करने के लिए ना कोई दलील थी, ना कोई गवाह था, ना कोई दस्तावेज़ थी, और लगता था कि बस एक पकड़ना था, अंदर डालना था, वो कर दिया। और वो इसलिए भी हमें नज़र आई बेसरोपा इल्ज़ामात के जिस अंदाज़ में सज़ा सुनाई उस जो मातहत अदालत ने केस कि जी कई घंटे की समाअत हो रही है। और बड़ा आज नोटिस लिया अदालत ने कि वो जो बयान होता है मुल्ज़िम का वो होता है 5 मिनट के बाद फ़ैसला सुनाया जाता है। यानी गवाह का बयान, मुल्ज़िम का बयान ख़त्म होता है, 5 मिनट के बाद फ़ैसला सुनाया जाता है 77 पेजेस का, 77, यानी 5 मिनट में जज साहब जो हैं वो 77 सफ़े का फ़ैसला सुना देते हैं। इसका मतलब है कि वो पहले से लिखा हुआ फ़ैसला उनके पास मौजूद था। यानी एक मजाक ये भी था, इस तरीके से ही था। तो केस क्या था कि जी एक साइफ़र आया, उसको डिकोड किया गया, वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश किया गया, वज़ीर-ए-आज़म ने उसको लहरा दिया, वज़ीर-ए-आज़म ने उसको मिसयूज़ किया, ताल्लुकात ख़राब कर दिए। और मैं सुन रहा था 2-4 माहिरीन कानून को कि जब एक साइफ़र जो है डिकोड हो गया और कैबिनेट ने उसको ओपन करने का फ़ैसला कर दिया और वज़ीर-ए-आज़म जो कौमी मफादात का मुहाफ़िज़ है
وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ قوم کو اس کا علم ہونا چاہیے، تو اس کے بعد الزام کیا رہ جاتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری جو چیز سائفر میں لکھی ہوئی ہے، جب عملاً وہ ہو گیا، حکومت کی تبدیلی کا ہی تھا نا، وہ ہو گیا تو اس کے بعد تو وہ ثابت ہو گیا کہ جی باقی کوئی نہ کچھ ہوا ہے اور مداخلت ہوئی ہے، آپ نے اس پہ ڈیمارش بھی کر لیا، تو اس کے بعد رہا کچھ نہیں تھا۔ لیکن اب یہ اس کے سیاسی کیا ہے؟ سیاسی یہ ہے کہ پہلے سے جو ایک نیریٹو تھا کہ جی عمران خان کے خلاف یہ الزامات سیاسی ہیں، یہ مقدمات سیاسی ہیں، اس کو مزید تقویت ملی ہے۔ بلکہ صرف یہ عمران خان کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ہمارے ہاں یہ نیریٹو چلتا رہا ہے کہ سیاستدانوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے یا سیاستدانوں کو کسی ناکردہ گناہ کی سزا دینے کے لیے مقدمات بنتے ہیں، فیصلے لیے جاتے ہیں، وہ ریورس ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے عباسی صاحب موجود ہیں، جو سینٹیٹی ہے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ایک تو بھائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سینسٹیو رہا، اور اگر یہ اتنا سینسٹیو تھا تو اس کی جو پروسیکیوشن ہے وہ اتنی کمزور کیوں ہوئی، اور عدالت نے آج ٹرائل کورٹ کے اس فیصلے کو، تو بلکہ خصوصی عدالت کے فیصلے کو بالکل اڑا کے رکھ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے؟ دیکھیں، کیس حقائق کی بنیاد پہ بنانے چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے یہاں پر ایک مذاق بنا لیا سارے معاملات کا، الٹے سیدھے کیس بناتے رہتے ہیں جس کی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، نہ عقل تسلیم کرتی ہے، نہ قانون تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ اگر تو ہائی کورٹ نے قانون کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ ان کے خیال میں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، تو انہوں نے بری کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ ذرا کیس بنانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیس ہم بنا کیا رہے ہیں، کوئی قانون توڑا گیا ہے یا نہیں توڑا گیا۔ جی، تو میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ پچھلے کم از کم 30-35 سال میں کہ یہ الٹے سیدھے کیس ہم بناتے رہتے ہیں اور عوام کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے عدالتوں سے۔ تو ان سے ذرا بھائی صاحب دور رہے ان معاملات سے تو بہتر ہوگا ملک کے لیے۔ نہیں بھائی صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ بطور سابق وزیر اعظم آپ بتائیے کہ یہ واقعہ کیا اصل میں اتنا حساس تھا یہ معاملہ، یا یہ اتنا حساس نہیں تھا، اس کو حساس بنا کے پیش کیا گیا؟ اور اگر حساس تھا تو یہ جو کیس بنا یا پروسیکیوشن یہ کمزور کیوں رہی؟ دیکھیں، کیس کیا تھا کہ سائفر جو تھا، جو سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ اس پہ اپلائی کرتا ہے، تو اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ یعنی ملک کا ایک کانفیڈینشیل سیکرٹ ڈاکیومنٹ جو ہے اس کو پبلک ڈومین میں لایا گیا، اس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا یا نہیں کیا گیا، شاید یہ سوال تھا۔ تو اگر پروسیکیوشن پڑھ لیتی کہ کابینہ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا، یعنی اس پہ سے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہٹا دیا، تو پھر کوئی کیس نہیں بنتا۔ تو یہ بدقسمتی سے ہم کیس پہلے بناتے ہیں اور سوچتے بعد میں ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ ہی ہو چکا ہے، تو آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہرحال ان کی اس کیس سے تو جان چھوٹ گئی ہے میرے خیال میں۔ نہیں تو آپ کے خیال میں یہ جس طرح میں تاثر لے رہا ہوں کہ یہ کیس کمزور تھا اس لیے ان کی جان چھوٹ گئی، یا پہیا الٹا گھومنا شروع ہو گیا جو عام طور پر ہوتا ہے سیاسی کیسز میں؟ جی، پہیا نہ سیدھا گھومنا چاہیے نہ الٹا گھومنا چاہیے۔ کیس قانون کے مطابق بنانے چاہیے، جی، اور جو عدالتیں ہیں ان کو فیصلے قانون کے مطابق کرنے چاہیے۔ یہ آپ کو کوئی وکیل بھی یہ کیس دیکھ کر پہلے دن بتا سکتا تھا کہ اس پہ کوئی جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو میرا خیال ہے آج عدالت نے یہی کہا ہے کہ کوئی جرم نہیں تھا، تو آپ نے کیس غلط بنایا، صحیح، بات ختم ہو گئی۔ صحیح ہے۔ اچھا عباس صاحب، آپ نیب کیسز پر ہمیشہ روشنی ڈالتے رہے ہیں، بات کرتے رہے ہیں کہ نیب کے ادارے کو ختم کر دینا چاہیے، وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے۔ لیکن یہ جو اس طرح کے کیسز آئے ہیں، FIA کی طرف سے کیسز آئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں یہ بھی اسی نوعیت کے کیسز ہیں اور یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے؟ جی، آپ بالکل کیس بنائیں، ادارے آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن جب آپ غلط کیس بنواتے ہیں تو پھر اداروں کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، تو اس طرح تو معاملہ نہیں چلے گا نا۔ ابھی میرے خلاف جو کیس نیب نے خود ختم کیا ہے وہ 6 سال چلتا رہا،
تو پھر 6 سال بعد ہمیں انصاف مل گیا. میں نے تو انصاف مانگا ہی نہیں تھا. میں نے کہا یار اس کیس کو چلائے, اس کی وکیل, اس کے جو وٹنس ہیں ان کو لے کر آئیں, یہاں پیش کریں, وہ بات کریں. تو بہرحال انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کیس ہی نہیں, خود ہی انہوں نے کہا جی کیس نہیں ہے, غلطی ہو گئی تھی. تو بہرحال غلطی ہو گئی ہے تو 5 سال بعد ختم ہو گیا. ہمیں تو چھوڑے, جو باقی 13 لوگ تھے ان کا کیا بنے گا؟ نہیں, ان کی زندگیوں کو آپ نے جو خراب کیا. جی نہیں, اب تو جو نیا آرڈیننس آیا ہے آپ کو ریلیف ایک اور بھی ملا ہے کہ اب آپ اس کے خلاف, نیب کے خلاف یا جن لوگوں نے آپ کو کیس میں ملوث کیا ان کے خلاف باقاعدہ FIR درج کروا سکتے ہیں. آپ الٹا کیس چلا سکتے ہیں اور ان کو پہلے تو خیر 5 سال انہوں نے سزا رکھی تھی, اب 2 سال سزا بھی دلوا سکتے ہیں. تو آپ اس طرف جائیں گے؟ نہیں, یہ انہوں نے جو اصل روح تھی پچھلی ترمیم کی اس کو بدل دیا ہے. اچھا, اس میں بچا دیا ہے نیب کے افسران کو. نیب کے اوریجنل قانون میں ان کو استثناء حاصل تھی ہر قسم کی عدالتی کارروائی سے. تو اب جو یہ ترمیم آئی ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں کی گئی ہے اور کیسے کی گئی ہے. تو ترمیم جو ہوئی تھی اس سے پہلے اس کے اندر وہ استثناء ہٹا دی گئی تھی کافی حد تک. ٹھیک, اب اس استثناء کو واپس بحال کر دیا گیا ہے کافی حد تک. جی, تو بہرحال ہم تو میلافائڈی کے معاملات پر کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ بدنیتی پر کیا ہے, تو اس کی استثناء نہیں ملتی آپ کو. تو ہم تو جائیں گے عدالت میں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ جو برائی ہے اس کو ختم کیا جائے. عباس صاحب, اس وقت حکومت آرڈر پہ آرڈر, آرڈیننس پہ آرڈیننس لا رہی ہے, بل لا رہی ہے. کبھی پیکا ایکٹ میں ترمیم کر دیتی ہے, نیب آرڈیننس میں ترمیم کر کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں افسران کو بچا لیا جاتا ہے. پنجاب میں حد تک عزت بل آیا ہے جس میں صحافیوں کو رگڑنے کا پروگرام ہے. تو کیا وجہ ہے کہ حکومت اچھے طریقے سے چل رہی ہے, جمہوری حکومت ہے, ووٹ کے ذریعے آئی ہے, قانون کی بالادستی بات کرتے تو یہ قوانین جو کالے قوانین ہیں, ڈریکونین لا جن کو کہا جاتا ہے, کیوں لائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ڈریکونین لا آپ بے شک لائیں, وہ آپ اور میں ڈریکونین کہیں گے, حکومت کے جو لوگ ہوں وہ کہیں گے جی بڑی ضرورت ہے, ملک سے بغیر نہیں چل سکتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو جو پارلیمنٹ کے جو ٹریڈیشنز ہیں ان کے مطابق قانون سازی کرنی چاہیے. پارلیمنٹ کی روایات یہ ہیں کہ بل لایا جاتا ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر, اس کو کمیٹی میں بھیجا جاتا ہے, وہاں پر ڈیبیٹ ہوتی ہے, واپس آتا ہے اصلی شکل میں, نئی شکل میں, پھر ڈیبیٹ ہوتی ہے, پھر جا کر ہر شک پر ڈیبیٹ ہوتی ہے. تو اس کو مکمل پرکھ کر عوام کے سامنے پرکھ کر اس کو قانون بنایا جاتا ہے. یہاں پر 2 آدمی بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں آج یہ ضرورت ہے تو آج ہی یہ قانون بنا دیں کیونکہ کل ہم نے اس قانون کو استعمال کرنا ہے. تو وہ آرڈیننس بنا کے بھیج دیتے ہیں. اسمبلی کبھی چل رہی ہو تو اس کو بند بھی کر دیتے ہیں. اسمبلی یا سینٹ چل رہی ہو تو آپ آرڈیننس جاری نہیں کر سکتے تو ان کو بھی فارغ کر دیتے ہیں کہ تم بند ہو جاؤ تاکہ ہم آرڈیننس جاری کر سکیں. یہ ناکامی ہے, یہ ایک نااہلی ہے, اور جمہوری حکومتیں اس طرح نہیں کرتی. صحیح ہے. اب بھائی صاحب, یہاں پہ 1971 سے متعلق ایک ٹویٹ ہوا. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے شیخ مجیب الرحمان سے متعلق بات کی تھی, اور آج اسی طرح کی بات آلموسٹ بانی PTI بھی کر رہے ہیں. یہ 1971 سے متعلق جو ابہام ہے اور اس میں ایک سپیس ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی, یہ ابہام آج تک دور کیوں نہ ہوا, اور اس کے جو ذمہ داران تھے سقوط ڈھاکہ کے اس کا تعین کیوں نہ ہو سکا, اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ صرف سیاست کے لیے کیوں رہ گئی ہے؟ دیکھیے, ہم ہر معاملے پر سیاست کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. آج جو پولیٹیشین ہیں ان کو بات کرنی چاہیے اپنی کارکردگی کی. حکومت میں رہے ہیں, جب حکومت میں تھے تو اگر یہ اتنا بڑا ایشو تھا تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پبلک کر دیتے. ہم نے پبلک کیا ہے لیکن اس کے 2 چیپٹر یا 3 چیپٹر اس کے ابھی بھی خفیہ رکھے ہیں. اور اس دور کی حالت یہ ہے کہ پوری جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے کوئی 12-15 سال سے نیٹ پر موجود ہے. پتہ نہیں ہم کیا چھپانا چاہتے ہیں, کس سے چھپانا چاہتے ہیں. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم وہ ملک ہیں جس نے اپنی تاریخ بھی مسخ کر دی ہے.
آپ یقین کریں میں نے یہ جو اسکولوں میں کتابیں پڑھاتے ہیں تاریخ مطالعہ پاکستان، میں نے وہ پڑھی ہے، اس تاریخ کا کوئی تعلق بھی پاکستان کے حقائق سے نہیں ہے۔ پچھلے تقریباً 40 سال کی تاریخ کا تو میں خود گواہ ہوں، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، تو آپ یقین کریں کہ اس کا تعلق اس ملک کی حقائق سے نہیں ہے۔ ہم نے حقائق کو مسخ کر دیا، حقائق کو چھپاتے پھرتے ہیں۔ اس دور میں یہ کام نہیں ہو سکتے۔ کیا ہوا 1970 میں، یہ پورا پاکستان اب جان چکا ہے کہ ایک الیکشن ہوا، ہم نے اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، آپ کو حق، جو جماعت 50% سے زیادہ سیٹیں لے چکی تھی، ہم نے کہا یہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ملک میں حکومت بنا سکیں، تو وہ علیحدہ ہو گئے۔ یہ ساری حقیقت ہے۔ ہم نے کبھی کہا جی وہ غدار ہے، یہ آج غدار ہے، کل اس کو پھر ہم نے محب وطن کا دے دیا، اس پہ میڈل لگا دیا۔ تو یہ کام ہم کرتے رہے ہیں۔ آج کے غدار کل کے محب وطن بن جاتے ہیں، آج کے محب وطن کل کے غدار بن جاتے ہیں۔ تو یہ تماشے ہمیں بند کرنے پڑے گی، ورنہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اچھا عباس صاحب، ابھی نواز شریف صاحب جب پارٹی کے سربراہ بنتے ہیں، صدر بنتے ہیں دوبارہ، تو وہ آپ کی خاص طور پر تعریف کرتے ہیں، آپ کی ثابت قدمی کی، اور ان کا ساتھ آپ نے 99 میں دیا، طیارہ سازش کیس کے موقع پر آپ کھڑے رہے ان کے ساتھ۔ تو یہ جو تعریف ہوئی اور جس طریقے سے انہوں نے خراج تحسین پیش کیا، تو کیا آپ کو موم کیا ان کی ان باتوں نے، اور اب آپ دوبارہ ان سے رجوع کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میری کوئی ناراضگی مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے 35 سال مسلم لیگ نون میں گزارے ہیں۔ جی، میری کوئی خفگی، کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ میاں صاحب کی بہت مہربانی ہے، یہ ان کی بڑائی ہے، ان کا ظرف ہے کہ انہوں نے جس دن صدارت کا عہدہ سنبھالا تو میرے بارے میں انہوں نے بہت احسن الفاظ میں انہوں نے ذکر کیا۔ ایک 35 سال کا تعلق ہے، انہوں نے وہ تعلق نبھایا ہے، میں ان کو بہت مشکور ہوں۔ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ کسی کے لیے نہیں کرتے، اپنے ضمیر کے لیے کرتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں۔ مشکل وقت بھی آتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس بات کا احساس مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہوگا کہ جب 13 اکتوبر کو کتنے لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ رہ گئے تھے۔ اور یہ سب حقائق، ذرا میں پھر کہوں گا حقائق بڑے تلخ ہیں کہ مشرف دور میں کتنے رہ گئے تھے، اور یہ جو باجوہ صاحب کا دور تھا پچھلے 5-6 سال، اس میں کتنے لوگ حقیقی طور پر مسلم لیگ کے ساتھ تھے یا نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ باتیں ہم جگہ پر ہیں، لیکن میں میاں صاحب کا ایک ذاتی سے تعلق ہے، اور مجھے وہ تعلق کا بہت احترام ہے، یہ ان کی بہت مہربانی ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی مجھے یاد کیا۔ نہیں، لیکن اب آپ کا جو عوام پاکستان پارٹی کا آئیڈیا ہے وہ برقرار ہے، اور اب آپ آ رہے ہیں، جون تو آ گیا ہے، جون میں آپ نے کہا تھا کہ ہم منظر عام پر آئیں گے، باقاعدہ کوئی کنونشن کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم پارٹی کا لانچ جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس مہینے میں ہو جائے۔ وہ ایک سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعت بنانے کا حق ہر پاکستانی کو آئین دیتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ایک نئے سیاسی انیشیٹو کی ملک کو ضرورت ہے، کیونکہ جو جماعتیں آپ کے سامنے ہیں، کیا وہ ملک کے مسائل حل کر سکی ہیں؟ کیا وہ ایک بہتر سیاست دے سکی ہیں؟ کیا وہ عوام کو فلاح و بہبود دے سکی ہیں؟ بالکل۔ یہ تو آج پاکستان جس مشکل میں ہے، میں حیران ہوں کہ شاید ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے وہ اجلت یا وہ تکلیف آج حکومت کے اندر نظر نہیں آتی، یا اپوزیشن کے اندر بھی، جو ملک کے مسائل جب اس حد تک بڑھ چکے ہوں۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ شاید ملک کے مسائل کی شدت کا احساس نہیں ہے، تو وہ بھی بہت بڑی خرابی ہے۔ اگر شدت کا احساس ہے اور کر کچھ نہیں رہے تو وہ اس سے بھی بڑی خرابی ہے۔ تو بڑے عجیب سے ہم حالات سے دوچار ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نئے پولیٹیکل انیشیٹو کی آج ضرورت ہے، اور اس پر انشاءاللہ کام کریں گے۔ باقی پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں جو فیصلہ وہ کریں سر۔ جی آخری سوال، کیونکہ آپ نے جانا ہے، مشاہد حسین صاحب 2-4 دن پہلے ہمارے پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا ایک تو چین کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ اس طرح کے بہت جس طرح ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں، وہ ہمیں جو مشورہ دے رہے ہیں کہ اندرونی جنگ اور لڑائی آپ ختم کریں اور اپنے ہمسایہ ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں، ہم ان کا مشورہ نہیں مان رہے۔
آپ ایک باخبر انسان ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، آپ کی اطلاع بھی کیا یہی ہے اور یہ شہباز شریف صاحب کے دورے سے صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیں، میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جو پاکستان چین کے تعلقات ہیں ان کی ایک خاص اہمیت ہے، چین کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. جی. ان تعلقات میں کیا کمی آئی ہے یا بڑے ہیں، اس کا جائزہ وزیر اعظم صاحب کو لینا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے دورے کو استعمال کرنا چاہیے. یہ ایک بہت حساس معاملہ ہے. چین ہمارا ہمسایہ بھی ہے اور ہمارا بہت پرانا ساتھی اور ہر مشکل وقت میں کام آنے والا ملک ہے. کیا ہمارے تعلقات جو سی پیک کے زمانے پہ بڑھے تھے پچھلے 6 سال میں وہ بہتر ہوئے ہیں یا ان کے اندر کمی آئی ہے؟ اگر کمی آئی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کو یہ دورہ اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ان کو بہتر مشاورت کی ضرورت ہے. میرا یہ رائے ہوگی کہ ذرا مشاورت کو وسیع کریں اور معاملات کو سمجھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور کیسے اس تعلق کو دونوں ملکوں کے مفاد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس تعلق کو بڑھانے کی ضرورت ہے آج. صحیح، ٹھیک. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب، ایک امپورٹنٹ معاملہ، بلکہ 8 فروری کے بعد ہم نے دیکھا جو پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ ہماری جو مینڈیٹ ہے وہ چوری ہوا اور ہمیں ملنا چاہیے. پھر دھاندلی سے متعلق بڑے پیمانے پہ تقریباً 68 کے قریب ان کی شکایات قومی اسمبلی کے حلقوں سے متعلق اور 3 حلقے اسلام آباد کے بھی ہیں. NA-47 جو ہے، طارق فضل چودھری صاحب وہاں سے کامیاب ہوئے اور پھر ان کے جو مخالف امیدوار تھے وہ چلے گئے عدالت میں. اب آج ان کے جو وکیل ہیں تیمور صاحب، انہوں نے معذرت کر لی ہے ذاتی مصروفیات کے باعث، اور یہ جو جیتے ہوئے امیدواران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ٹریبیونل جو ہے اس کو بدلا جائے، جبکہ جو موجودہ ہیں وہ اسی کے ساتھ جا رہے ہیں. باقی جو پولیٹیکل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق وہ ساری باتیں پبلک کے سامنے ہیں کہ امپریشنز کیا ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں کہ ٹریبیونلز کے فیصلے یہ جو ایک بہت بڑا ہوا ہے اس کو ختم کر پائیں گے اور مطمئن ہو جائے گا جو بھی فیصلہ آئے گا، خواہ وہ ہارنے والے کے حق میں آئے یا جیتنے والے کے حق میں آئے؟ عباس صاحب دیکھیں، یہ جو 3 MNAs نے پہلے تو ٹریبونل نے جب بلایا وہ چلے گئے وکیل سمیت، اور وہاں جیت کا دعویٰ کر رہا ہے. انہوں نے کہا جی فارم 45 پیش کریں، دونوں فریقوں سے کہا. دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ہارنے والے ہیں وہ بھی آ گئے، یعنی وہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں آئے. وہ جو دوسرے ہیں جو ہارے ہیں اس میں مثلا وہ نواز کھوکھر صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنے فارم جمع کرا دیے اور وہ میچ کر گئے پی ٹی آئی کے فارم سے. ایک اور پارٹی ہے امیدوار ہے، انہوں نے بھی جمع کرا دیے. جو جیتنے والے ہیں جن کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے اور جو حکومت میں ہیں اور جن کو ریکارڈ بآسانی دستیاب ہوگا، وہ ابھی تک فارم 45 نہیں جمع کرا سکے. بلکہ ایک امیدوار نے کہا جی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. بھئی آپ کے پاس، آپ کو کمال ہے، الیکشن آپ لڑے ہیں، جیتے ہیں اور آپ کے پاس فارم 45 نہیں ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ جیت گئے ہیں؟ ایک بات. اب یہ عدم اعتماد کر دیا ہے. لاہور میں اور پنجاب میں تماشا یہ ہو رہا ہے کہ ٹریبونل ہی بن رہے اور وہ الیکشن کمیشن نہیں بنا رہا. کہ چیف جسٹس صاحب، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جو ججوں کے نام دیے، یہ جو ٹریبونلز ہیں انہوں نے 120 دن میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور 120 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں، ٹریبونل نہیں بنے. تو اس نے تو وہ جو ایک پروپیگنڈا تھا، جو ایک مہم تھی پی ٹی آئی کی کہ جی ہم جیتے ہوئے ہیں، یہ ہارے ہوئے ہیں، اس کو تقویت دے دی ہے. کہ اب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو تاخیری حربے جو ہیں وہ ہارنے والے اختیار کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارا امپیکٹ بنا رہے کہ جی الیکشن ہم نے جیتا اور یہ ہمیں ہرا دیا گیا یہ وہ، لیکن ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جی فیصلہ کیا آنا ہے. اب یہ جیتے ہوئے ہیں وہ تاخیر کر رہے ہیں یا ٹریبونل نہیں بننے دے رہے. اور الیکشن کمیشن کا بھی کمال ہے کہ بھی آپ ٹریبونل کیوں نہیں بنا رہے، آپ مرضی کے جج کیوں مانگ رہے ہیں. اور یہاں تینوں جو کینڈیڈیٹس ہیں، بھئی ایک تو ان میں سے کوئی جیتا ہوا ہوگا، اس کو تو اعتماد ہونا چاہیے کہ جناب میں تو حاضر ہوں، آئیں.
کبھی وہ پیشی پہ حاضر نہیں ہوتے، کبھی فارم کا بہانہ بناتے ہیں، فارم 45 فائدہ اٹھا رہے ہیں جو لیکوناز اور جو سسٹم کے اندر نہیں، اس کے نتیجے میں دیکھیں، اس کے نتیجے میں جو نقصان ہو رہا ہے، نقصان جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ جی آپ کا جو نیریٹو ہے جیتنے کا، وہ جو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا ایک لفظ ہے دبردوس، وہ ہو رہا ہے کو آپ اپنے جیتنے کے تاثر کو خراب کر رہے ہیں جی، اور ہارنے والوں کو بیانیے کو، نیریٹو کو تقویت پہنچا رہے ہیں کہ واقعی ہم ہارے ہوئے ہیں، اسی لیے تو بھاگ رہے ہیں۔ اچھا، ٹریبونل دوسرا جج آ جائے گا، اگر آپ جیتے ہوئے نہیں ہیں تو دوسرے جج نے بھی، پھر اس کا مطلب ہے صرف آپ تاخیر چاہتے ہیں کہ جتنے دن آپ MNA رہ سکتے ہیں وہ تو رہ لیں نا، بالآخر تو نکل ہی جانا ہے۔ جو یہ آپ تاثر نے آپ جج کیوں کی پیدا بات کر کی رہے ہے، ہیں؟ ایگزیکٹلی جو آپ نے جج کی بات کی ہے، یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے پاکستان میں۔ آج جو فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، آبویسلی اس کے بعد PTI کے لوگ بلے بلے کر رہے ہیں، وہ اپنی ایک وکٹری انجوائے کر رہے ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات کہ اس فیصلے کو ہیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اور ان کے بارے میں جو PTI کے لوگ اور ایون ترجمان جو انہوں نے باتیں کی ہیں، کرتے رہے ہیں۔ یہ روش کیسے ختم ہوگی؟ اب دیکھیں، اب جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں اس کا، کے 3 پہلو ہیں۔ دیکھیں، نمبر 1 تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ جی ہم نے انصاف عدالتوں سے حاصل کرنا ہے، اور عدالتوں کو میں سیاسی مداخلت نہیں کرنی۔ ججوں کا تقرر کا ایسا پائیدار نظام ہو کہ کسی فریق کو یہ کہنے کا موقع نہ مل سکے کہ یہ جج فلاں کا حامی ہے، یہ جج فلاں کا حامی ہے۔ میرا بندہ والا کلچر۔ میں خبر ایک پرانی پڑھ رہا تھا کہ جب جسٹس بابر ستار کے تقرر کا معاملہ تھا تو خبر یہ تھی ایک اخبار کی اس وقت کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے ساتھیوں کو یہ ہدایت کی ہے، کیونکہ وہ پارلیمانی پارٹی کا بھی ہوتا ہے اور دوسرا وکلاء کا بار کونسل کا بھی ہوتا، ہدایت یہ کی تھی کہ ان کے حق میں ووٹ ڈالنا ہے، ان کو ہر صورت میں جج بننا چاہیے۔ اور وفاقی حکومت اس وقت عمران خان کی تھی، وہاں جب ان کا نام آیا تو وہاں بعض لوگوں نے ان کی مخالفت کی کہ نہیں جی یہ تو بیٹھتے ہیں ایک ٹی وی شو میں اور وہاں بعض اوقات ہماری مخالفت کرتے ہیں، تو یہ تاثر اچھا نہیں جائے گا۔ آج جو مخالفت کر رہے تھے اس وقت وہ بڑھائی بیان کر رہے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، تحسین کر رہے ہیں، اور جو حامی تھے سب سے بڑے وہی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہوا کہ جی ان سیاستدانوں کو کچھ سیکھنا چاہیے۔ دوسرا، ہماری جو شخص جج بن جاتا ہے اس کو بھی اپنے فیصلوں سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ انصاف کر رہا ہے، کسی سیاسی مداخلت کو برداشت نہیں کر رہا۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ صرف اعلیٰ عدالتوں کا معاملہ نہیں ہے جہاں ہائی پروفائل کیس جاتے ہیں، بلکہ یہ نچلی سطح پر بھی، یعنی سول جج سے لے کر اوپر تک نظام انصاف ایسا ہونا چاہیے جس میں بلا تفریق انصاف ملے، جلد انصاف ملے۔ یہ بھی بڑا ضروری ہے، جس طرح یہ عباسی صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ 6 سال کے بعد بری ہو گئے، 6 سال جو ضائع کیے ایک شخص کے، آپ نے شخص کے نہیں، سابق وزیر اعظم کے، اس کی شہرت کو نقصان پہنچا، اس کو بچوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، ملنے والوں کے سامنے، دنیا کے سامنے متون کیا گیا۔ اس کا بھی کوئی احساس ہے کسی کو؟ بالکل ٹھیک ہے، اور بالکل یہ قانون ہونا چاہیے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ پراسیکیوشن کے حوالے سے جو فیصلہ غلط، یعنی پراسیکیوشن غلط کیس بناتی ہے اور ایک جج کے کئی فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں اوپر جا کے، ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پنشمنٹ۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، 2 خبریں اور ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ ادارہ شماریات نے رپورٹ دی، اور بڑی اچھی خبر ہے پاکستان کے عوام کے لیے، صرف مئی کے مہینے میں 13% مہنگائی کم ہوئی ہے۔ گزشتہ سال ان دنوں مہنگائی 38% تھی، اب 24% آ چکی ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ ایک سروے رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق کہ جن لوگوں کی تعداد 1.5 سال 2 سال پہلے 12% تھی کہ پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے، اب وہ 18% تک پہنچ چکی ہے۔ مہنگائی کم ہونے کے پیچھے عوامل ارشاد صاحب آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ لیکن اس سے بڑا سوال یہ فی الوقت ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسیز جو ہیں وہ اسی طرح جاری رہیں گی؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمیں علی ظفر صاحب بھی جوائن کریں گے کہ سینئر رہنما ہیں، سینیٹر ہیں، قانون دان بھی ہیں، ان سے بھی ہم یہ جانیں گے، اور جو قانونی نکات ہیں اوبویسلی ان کے ساتھ ہم قانونی معاملات ان پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मायनाज कानूनदान सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब आपके वक्त का। अली ज़फ़र साहब, आज आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है। कल तक आपकी जमात के लोग, इवन जो ऑफिशियल तर्जुमान हैं, वो नाम ले के जजेस पर तनकीद करते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुताल्लिक। क्या आज अदालतों से गिला दूर हो गया है आपका? देखिए जी, जहाँ तक फैसला आज आया है इसमें इंसाफ की फतह हुई है। ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है और यही फैसला होना चाहिए था, और मैं कम अज़ कम और मेरे जितनी लीगल टीम है वो यही फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं इस केस में चूँकि नीचे से इन्वॉल्व था, ट्रायल से इन्वॉल्व था, और ये अपील में भी हमने ड्राफ्टिंग की और हमने इस पर सारी मेहनत की, तो मुझे यकीन था कि अल्टीमेटली ये फैसला यही होगा जो आज हुआ है, यानी कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया जाएगा और ये सज़ाएं ख़त्म कर दी जाएंगी। तो ये फैसला आया है, खुशाइन फैसला है। जहाँ तक मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है, आपने सवाल पूछा कि जज साहिबान के ख़िलाफ़ या उनके ख़िलाफ़ कोई बातचीत करना या उनको ये कहना कि उन्होंने केस क्यों फ़ैसला किया, मैं इस पर बड़ा क्लियर हूँ कि जज साहिबान अगर गलत फ़ैसला कर भी दें तो आप फैसले पे तनकीद ज़रूर करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जज को हटा सकते हैं। ऐसा कोई कानूनी जवाज़ नहीं, ना इसी ये मॉरली भी गलत है। इसलिए मैंने कभी नहीं कहा, और मैं यही मौक़िफ़ रखा है हमेशा कि आपका जो भी हो, जो भी आप चीज़ सामने आपके आए, आप उसका मुकाबला करें। अब नीचे जो इलेक्शन से पहले तीनों केसेस का फैसला हुआ था, तोशाखाना केस, साइफर केस और इद्दत का केस, ये तीनों जो जज साहिबान ने फैसले दिए थे मेरी नज़र में बिल्कुल गलत फैसले थे, लेकिन तब भी मैंने अदालतों जजों के खिलाफ कोई बात नहीं की। मैंने यही कहा कि उन्होंने जो फैसले किए हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद फैसले हैं, ये किसी प्रेशर के तहत किए गए हैं, और ये मुझे यकीन है कि तीनों फैसले जो हैं वो जिस तरह आज साइफर केस का ख़त्म हुआ, उसी तरह इद्दत केस का भी फैसला जल्द आ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा वो केस भी। और इसी तरह जो पहले दिन ही में पेश हुआ था जब तोशाखाना केस में, तो अदालत ने वो केस को पढ़ के ये फैसला कर दिया था कि इसकी सज़ा जो है उसको मुअत्तल कर दिया जाए। तो ये ऐसे केसेस हैं जो इतने बेबुनियाद हैं, इतने गलत केसेस हैं, इतने झूठे केसेस हैं, इतने गलत केसेस हैं, इतने आइन के ख़िलाफ़ और कानून के ख़िलाफ़ केसेस हैं कि कोई भी अदालत जो है इनको सस्टेन नहीं कर सकती, इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हर अदालत जो है वो इनको ख़त्म करेगी, इन सज़ाओं को, और बाइज़्ज़त बरी करेगी इमरान खान साहब को। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये जो तोशाखाना केस है वो आपने सज़ा मुअत्तल कराई, बरियत की तरफ नहीं गए, वो अदालत नहीं गई बरियत की तरफ, या आपकी इस्तदा नहीं थी बरियत की? नहीं, पहले दिन ये केस जब लगा था तो हमारा तो मौक़िफ़ ये था कि इसको आप पूरी तरह सुने, लेकिन अदालत ने कहा कि हमने देख लिया है, हम आपको फ़िलहाल एक इंटरिम रिलीफ दे देते हैं, हम आपको जो सेंटेंस है आपका उसको मुअत्तल कर देते हैं सज़ा को। ये जब साइफर का केस ख़त्म होगा तो हम ये फिर तोशाखाना वाला केस चलाएंगे, हम दोनों केस इकट्ठे नहीं चलाना चाहते, तो इसलिए ये मामला इस तरह गया है। अब साइफर का केस भी ख़त्म हो गया है तो तोशाखाना का केस शुरू हो जाएगा। नहीं, ये एक ही दरख्वास्त थी या मुतफर्रिक थी? नहीं, अलग अलग केस तो अलग थे, लेकिन अलग थे, एक ही अदालत ने सुनने होंगे ना जी, एक ही बेंच ने सुनने होंगे। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये फरमाएं कि अब मखसूस नशिस्तों के केस भी एक फुल कोर्ट सुन रही है, तो वहाँ आपको क्या माहौल नज़र आ रहा है? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के ख़िलाफ़ आप गए हैं, तो वहाँ से आपको भी इसी तरह रिलीफ मिलता नज़र आएगा, या वो जो आपका निशान छीना गया था उसके असरात आपको भुगतने पड़ेंगे? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ नहीं गया। ये एक्चुअली हुआ ये कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिज़र्व सीट्स थी, जो मखसूस नशिस्तें थी, वो पीटीआई को देने के बजाय या सुन्नी इत्तेहाद को देने के बजाय उन्होंने दे दी बाकी जमातों को। जब इसको चैलेंज किया गया इलेक्शन कमीशन के फैसले को, तो पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला दुरुस्त है। ये उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये 3 मेंबर बेंच के सामने केस लगा तो 3 मेंबर बेंच ने कहा कि हम इस पे फुल कोर्ट सुनेगा, जो फुल कोर्ट सुन रहा है।
تو امید تو یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جو فیصلہ ہوا تھا آپ کو یاد ہے سمبل کیس کا، جو سپریم کورٹ 3 ممبر بینچ نے کیا تھا، وہ فیصلہ بالکل آئین اور قانون کے خلاف تھا، اور اس کو بھرپور طریقے سے نہ صرف ڈومیسٹکلی ہمارے ایکسپرٹس نے بلکہ پوری دنیا نے اس کو جب پڑھا اور سمجھا تو اس کو کنڈیم کیا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ تو اب وہ جب وہ فیصلہ درست نہیں تھا، اس کی سیکوینس میں اس کی وجہ سے یہ ریزرو سیٹس کا معاملہ بھی اٹھایا، اور چونکہ سمبل لے لیا گیا تھا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ سمبل لے لیا گیا ہے اس لیے ہم آپ کو یہ سیٹیں بھی نہیں دے سکتے ریزرو سیٹس۔ تو یہ سارا معاملہ اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے، اور مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ میں جو میں آبزرویشن سن رہا ہوں کہ سپریم کورٹ اس کا حل ڈھونڈ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 2 قسم کے موقف اختیار کرے، ایک طرف سمبل بھی لے لے، دوسری طرف کہے آپ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی ہیں، اور جب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کسی جماعت کو جوائن کرنا چاہیں تو کہیں آپ جماعت کو بھی جوائن نہیں کر سکتے۔ تو یہاں تو آپ ایک طرف فیصلہ کریں اور اس کے مطابق چلیں۔ یہ آبزرویشنز آئی ہیں جج صاحبان کی، صحیح ہے۔ اچھا فیصلہ ابھی نہیں۔ علی ظفر صاحب آج یہ جو پروسیڈنگ ہوئی اس میں سرپرائزنگلی JUI جس کے ساتھ آپ کی قربتیں بڑھ رہی ہیں، مولانا کے ساتھ اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں، اس نے بھی سنی اتحاد کونسل کی جو مرضی ہے اس کے خلاف بات کی ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب نے جو ہے دیگر جو پارلیمانی جماعتیں ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا کوئی اتحاد پہ اس کا اثر پڑے گا، یا یہ آپ کے لیے ایک سبق بھی ہے، ایک اشارہ بھی ہے کہ یہ اتحاد کوئی بن بھی گیا تو اتنا پائیدار نہیں ہوگا؟ دیکھیں، اتحاد جب بنتا ہے تو آپ کا ایک کامن گراؤنڈ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اتحاد کا یہ مطلب نہیں کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز یا سیاسی جماعتیں وہ آپس میں ضم ہو جائیں یا مرج ہو جائیں۔ اس پہ وہ آبویسلی ایک آپ کی ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے یا ایک مقصد ہوتا ہے جس کے لیے آپ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب اس کیس میں ریزرو سیٹس کے کیس میں دونوں پولیٹیکل پارٹیز PTI یا سنی اتحاد کہہ لیں آپ اور JUI کا مقصد ایک نہیں ہے، دونوں کا بلکہ اختلاف ہے، کیونکہ ریزرو سیٹس JUI کو جو نہیں ملنی تھی وہ اس لیے مل گئیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنی اتحاد کی ریزرو سیٹس لے کے JUI کو دے دی۔ اس لیے آبویسلی JUI کا موقف یہی رہے گا کہ ہمیں یہ سیٹیں ملنی چاہیے، اور وہ اس کو اپوز کریں گے، اس کی مخالفت کریں گے۔ نہیں، پھر وہ دھاندلی کے خلاف، علی ظفر صاحب دھاندلی کے خلاف جو نظریہ ہے، جو ایک پورا پرچار ہے، مولانا بھی کرتے ہیں، یہ سیٹیں اگر آپ کی ہیں اور وہ دھاندلی کی وجہ سے اس کو مل جاتی ہیں JUI کو، تو پھر کون سے کامن گراؤنڈز رہ گئے ہیں؟ تو یہ تو ایک سراسر تضاد ہے کہ میٹھا میٹھا آپ ہب کر لیں اور کڑوا کڑوا تھو کر لیں۔ یہ آپ کا جو تجزیہ ہے یہ بھی اپنا ایک طرف درست ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو کامن اس کی گراؤنڈ ہے ہماری اکٹھے بیٹھنے کی یا اکٹھے کم از کم ایک موقف اختیار کرنے کی، وہ یہی ہے کہ اوور آل الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا ایک طرح سے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس کو درست کرنا چاہیے، اور اگر ضرورت پڑے تو دوبارہ الیکشن کرائیں، صاف شفاف الیکشن کرائیں، یا کم از کم ان سیٹوں پہ الیکشن دوبارہ کرائیں جن سیٹوں پہ الزامات ہیں کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو یہ اس حد تک تو موقف ہمارا اکٹھے ہے۔ اس سے آگے میں نہیں سمجھتا کہ فی الحال کوئی ایسا پوائنٹ ہے جس پہ ہم نے ایک کامن ایجنڈے پہ ہم چل سکتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال مقصد یہی ہے کہ جو PDM کی جماعتیں اس وقت مینڈیٹ کو چرا کے بیٹھی ہیں حکومت میں، ان کے خلاف ہم ایک یونائٹڈ، ایک مستحکم اتحاد ہم نے قائم ہم کر سکتے ہیں میری نظر میں۔ لیکن اس سے آگے جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس کیس میں بھی اختلافات ہیں اور وہ اپنی جگہ اور ہم اپنی جگہ ہیں، تو اس سے آگے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا یونین بن سکتی ہے فی الحال۔ میں بھی مستقبل میں آ کے مزید معاملات بہتر ہوں، لیکن فی الحال تو یہ ایک ہی پلیٹ فارم ہے، اس کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم نہیں۔ اور جو آپ نے تجزیہ کیا اس میں بھی ایک منطق ہے، اس میں بھی ایک لاجک ہے، اس کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن میں نے اپنا موقف آپ کو پیش کیا۔ جی، ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔